बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, आज फादर्स डे है। वैसे तो बाप का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन ही बाप का होता है। और इसी के साथ साथ जो है मैं आपको बताऊं कि बाप वो हस्ती है जिसके घर में होने से ही जो है घर पूरा मुकम्मल होता है। बाप अगर ना हो तो घर की वैसे ही जो है आधी रौनक ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन को सेहत दें, ज़िंदगी दें। और स्पेशली क्योंकि आज फादर्स डे, तो अल्लाह ताला मेरे फादर को भी, मेरे वालिद को भी सेहत दें, ज़िंदगी दें। हैप्पी फादर्स डे। जहाँ जहाँ मेरे जो है प्रोग्राम आज देखा जा रहा है, इस मुल्क में जितने भी वालिद हैं, वालिदैन हैं, उन सबको मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत फादर्स डे मुबारक हो। हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, क्योंकि आज जो है पीटीआई के चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मुल्क घेराव एहतजाज की कॉल दे दी है। 8 बजे उन्होंने शहर कायदीन पे जो है अवाम और उनके वर्कर्स को जो है कहा है कि सब जो है एहतजाजी, मतलब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली जो है शहर कायदीन, जो कराची शहर की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पे जो है एहतजाजी जो मुजाहरा किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो एहतजाजी मुजाहरे से खिताब भी करेंगे। इसी के साथ साथ जो है पीटीआई के इमरान इस्माइल कहते हैं कि जो ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, सियासत में जो है मसखरे आ चुके हैं। इस तरह के बयानात जो है पीटीआई की जानिब से कहे जा रहे हैं। इसी वजह से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से सैफुद्दीन साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। आप खैरियत से सर? सर, पहले तो फादर्स डे है। आप पहले मैं चाहती हूँ कि आप बाप के आज दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। वैसे तो बाप का हर दिन होता है, आप क्या कहना चाहेंगे वालिद के हवाले से, वालिद जैसी अजीम हस्ती के हवाले से? देखिए, इस्लाम जो है वो तो हर रोज़ ही बाप का दिन मनाता है और हर रोज़ ही बच्चों का दिन मनाया जाता है। उसके अंदर इस्लाम ने जो बाप और बच्चों का और माँ और बच्चों का जो रिश्ता रखा है वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो एक दिन मनाए जाने से उसकी जो वो है पूरी हो जाए, बल्कि इस्लाम ने तो हर दिन हर वक्त 24 घंटे माँ और बाप की वो हकूक़ और फ़राइज़ रखे हैं कि जिसमें उसकी मिसाल ही नहीं मिलती दुनिया के अंदर। तो फादर्स डे के हवाले से ज़ाहिर ये है कि मैं इसमें जो अहम तरीन चीज़ मैं बयान करनी चाहता हूँ वो ये कि मगरिब का जो एजेंडा है वो ख़ानदान को ख़त्म करना, और ये ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करना और बर्बाद करना, इसके नतीजे में जो मसाइल पैदा होते हैं, जो मगरिब जिसको आज फेस कर रहा है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जिनका कुछ पता ही नहीं है, सड़कों पर रह रहे हैं। और इस तरह इस्लामी माशरा जो है उसने ख़ानदान का एक तस्वुर दिया, एक प्रोटेक्शन का तस्वुर दिया, एक तरबियत का तस्वुर होता है। ख़ानदान में रहते हैं बाहमी हमदर्दी, मोहब्बत, ईसार, ये पूरा एक ख़ानदान है जिसकी बुनियाद पर माँ बाप और बच्चों का रिश्ता चलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो दिन है, मतलब जो मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे और इस तरह के जो दिन, ये पाकिस्तानी मतलब हमारे दीन में तो इन चीज़ों का वो नहीं है, क्योंकि वैसे माँ बाप का और जो है प्यार का तो हर दिन होता है। जाहिर सी बात है, जैसे माँ बाप का हर दिन होता है, आप अपने वालिदैन के साथ प्यार का इजहार करें, तो ये दिन जो है मतलब स्पेशली मनाए जाते हैं। और इससे पहले जो दिन गुजर रहे होते हैं, वालिदैन की नाकदरी की जा रही होती है। आप देखिए कितने ओल्ड एज होम जो हैं वो भरे हुए हैं, वहाँ पे माँ बाप घर से उनको इस तरह से निकाल दिया जाता है, जो बच्चों के हुकूक हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। मतलब बच्चे जो वालिदैन के हुकूक है उस तरह से पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन सारे औलादों को अपने जो है माँ बाप की कदर हो रही होती है। ये तो देखें ना कि ये तो मगरबी माशरे का तस्वुर है जहाँ बच्चे अलग रह रहे होते हैं, माँ बाप ओल्ड होम से पड़े होते हैं। तो ओल्ड होम्स के अंदर वो फिर एक साल में एक दिन या तो फूलों का गुलदस्ता खुद देने आ जाते हैं, और बिलमुम तो उनको वो भी नसीब नहीं होता। और वो ये करते हैं किसी के हाथ या उसके डाकिए के हाथ या किसी उसके कोरियर एजेंसी के ज़रिए एक फूलों का दस्ता और एक वो पहुँचवा देते हैं ख़त। तो बेचारे माँ बाप जो ओल्ड होम में पड़े होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से। लेकिन हमारे यहाँ तो माँ बाप को अपने साथ रखना, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की खिदमत करना, हमारे यहाँ तो तस्वुर ही दूसरा है ना, कि कहते हैं माँ के पाँव तले जन्नत है, समझे ना। इसी तरह बाप का जो रुतबा है कि बाप की दुआ जो है अपनी औलाद के हक़ में कभी रायगा नहीं जाती। ये भी कहा जाता है कि जो बाप है वो जन्नत की कुंजी है, बाप जन्नत की कुंजी है। तो हमारे यहाँ माँ बाप का रिश्ता जो है वो उस तमाम तस्वुरात से बालातर है। हमारे यहाँ भी ये, लेकिन एक मसला जो बढ़ रहा है थोड़ा सा, आपने फरमाया, तो उसकी वजह यह है कि मेटेरियलिस्टिक जितना भी सोच होगी, मादा परस्त सोच जितनी भी होगी, पैसों के हवाले से जितनी भी हविस बढ़ेगी, उसमें फिर क्या है कि इस तरह का रुझान
بڑھے گا لوگوں کے اندر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پروگرام میں اب اہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ملک کے راہ احتجاج کی کال دی تھی اپنے ورکرز اور اپنے عوام کو کہ آج جو ہے آپ شہر قائد میں بھی جو ہے مین شارع قائد اعظم کے مزار کے پاس وہاں پہ بھی اور مختلف کراچی میں جو ہے یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے. آپ کیا مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طرح کے احتجاج اور اس سے پہلے کراچی سے بھی لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہے حکومت کا حصہ ہیں وہ جماعتیں, تو انہوں نے بھی بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں لیکن مہنگائی جو ہے اس کی کمی میں کوئی فرق نہیں آیا. دیکھیں اس میں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے, اگر ہم کوئی ایجنڈا پیش کریں کہ ہم یہ کریں گے یا ہم کسی کے خلاف بات کریں تو ایک چیز بنتی ہے نا کہ ہمیں تو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم تجربہ کر کے دکھاتے یا لوگ ہم کو اس پر پرکھتے. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا, اور اب کوئی شبہ اس میں نہیں ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے اپنا بجٹ بنانا, اپنا منتھلی بجٹ بنانا, اپنا روز کا بجٹ بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ بات میں اپنی جگہ ضرور کہوں گا کہ وہ پارٹیاں جن کو اقتدار ملا اور انہوں نے اپنے ان تمام دعووں کے برعکس جو وہ دوسری گورنمنٹس میں کرتی رہی تھیں سارے وہی اقدامات کیے جو پچھلی گورنمنٹس کر رہی تھیں. دیکھیے نا پاکستان کو ایک شیطانی چکر میں پھنسا دیا گیا ہے. پاکستان 74 سال سے ایک ایسے شیطانی چکر میں پھنسا ہوا ہے. یہ جو آئی ایم ایف سے لون لینا ہے, یہ جو ورلڈ بینک سے لون لینا ہے اور اس کی بھی بڑی رقم کا کرپشن کی نظر کر دینا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کبھی پاکستان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی 74 سال سے جو آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, ورلڈ بینک نہیں پوچھتا کہ اتنے عرصے سے جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے خرچ کیا کیے آپ نے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ آپ وہ جو ہوتا ہے کہ ایک ساہوکار اور بنیے کی طریقے سے کہ جی جو پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو سیکیور کر دیں کسی طریقے سے. اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عوام پر مزید ٹیکس لاد دیں تاکہ یہ اس بات کو وہ انشور کر لیں کہ یہ پیسہ واپس آ جائے گا. بالکل یہ بات ہم نے بہت اچھی کی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جا رہا تھا وہ کہاں پہ خرچ کیا گیا ہے, عوام کے اوپر تو واقعی ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے, لیکن جو وہ پیسہ لیا تھا وہ کہاں استعمال ہوا ہے کہاں نہیں استعمال ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آج تک کسی کو نہیں پتا ہے. کسی قسم کا کوئی پروجیکٹس بھی نہیں آیا کہ آپ میگا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, کوئی ملک کی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے, کوئی مہنگائی کے اوپر آپ کچھ ورکنگ کر رہے ہیں, اس طرح سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ٹیکس آپ جو ہے لون پہ لون لیے جا رہے ہیں, عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں, اس سے عوام کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جس چیز کو وہ علاج پاکستان کا تصور کرتے ہیں, جس چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ عوام تھوڑی تکلیف اور اٹھا لیں, وہ بتائیں تو صحیح کہ یہ جو علاج وہ کر رہے ہیں, یہ جو دوائی وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں معیشت کو, اس سے کس دن معیشت بہتر ہوئی؟ ایک دن بھی معیشت بہتر نہیں ہوئی. اور نہ معیشت دیکھیں یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہے کہ دنیا کا کوئی ایک چھوٹا سا گھرانہ بھی اگر قرض لے کر اپنی زندگی چلانی شروع کر دے اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ کرے آمدنی سے زیادہ, تو کبھی بھی مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا اور ہمیشہ اس پر اس کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. آپ قرض لیتے چلے جائیں, سود اور پیسوں کی واپسی جو ان کی ہے اس کو بجٹ میں ایلوکیٹ کرتے چلے جائیں, عوام سے مزید آپ وہ کرتے چلے جائیں, تو اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ تو صرف اور صرف یہ ہوگا, دیکھیں جو بھی یہ شیطانی چکر ہے اس میں پاکستان الجھ کے رہ گیا ہے, اور اس شیطانی چکر کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس مصیبت سے ہم نکل سکیں. تو اس لیے پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کرے, ایم کیو ایم سڑکوں پر احتجاج کرے یا مسلم لیگ سڑکوں پر احتجاج کرے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ خالی احتجاج کرنے سے. ٹھیک ہے پوائنٹ اسکورنگ اچھی چیز ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے, آپ کریں, لیکن دیکھیے اس بات کا تو جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ لوگ خود حکومت میں تھے تو آپ نے اپنے جو ان تمام دعووں کے برعکس جب آپ حکومت میں نہیں تھے اس کے خلاف سارے کام کیے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا, آپ نے ایف بی آر کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا, اسی طریقے سے آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے, اسی طریقے سے آپ نے لون لیے, اسی طریقے سے سودی معیشت کو آپ نے مزید فروغ دیا. ٹھیک ہے جی, ایم کیو ایم جو ہے ماضی کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی مہنگائی کے کو لے کے انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا, اسمبلی میں بھی آوازیں اٹھائیں, سڑکوں پہ بھی نکلے, لیکن آج جب مہنگائی کی شرح اتنی اونچی پہنچ چکی ہے لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے چپ نظر آتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ماضی میں نہیں بلکہ ہمیشہ حال کی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. جی جی. اس کا ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ جو بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے وہ مل جاتی ہے اور ظاہر ہے ان کی تمام اقدامات میں شریک ہوتی ہے. ایم کیو ایم نے کلیئر کٹ اعلان کیا اس بات کا کہ جی جو بھی سخت ترین دن ہے پاکستان کے عوام کو یا جو بھی سخت فیصلے ہیں ہم اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سخت فیصلے, یہ مشکل ترین دن صرف عوام کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے کھرب پٹی لیڈرز ہیں
تینوں سیاسی جماعتوں کے، چاروں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، ان کے بنگلے، ان کی فیکٹریاں، ان کی دولت کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ارب پتی سے کھرب پتی اور کھرب پتی سے در کھرب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں اور عوام کے گھر کا چولہا بھجتا چلا جا رہا ہے. یہ کون سی معیشت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ کون سی دوائی ہے جو یہ پاکستان کے عوام کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر عوام کا چولہا تو بھجتا چلا جا رہا ہے لیکن ان کی باہر جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے اندر ان کے عللے تللے دیکھیں، ان کی گاڑیوں کی ریل پیل دیکھیں، ان کی رہائش دیکھیں، ان کا طرز، یعنی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. کوئی میل ہی نہیں کھاتا پاکستان کے عوام سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ کھرب پتی لوگ ہیں کس طریقے سے یہ پاکستان کے عوام کا درد محسوس کر سکتے ہیں. جس آدمی کو علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہو یا جو اپنے علاج پر یہاں پر کروڑ روپے خرچ کرتا ہو، وہ اس آدمی کو جس کو دوائی نہیں ملتی اسپتالوں کے اندر، جس کو تعلیم نہیں مل رہی تعلیمی اس کو اس کا درد پتہ ہی نہیں لگ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. صاحب ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے خالد سلطان صاحب. میں خوش آمدید کہوں گی. آپ خیریت سے خیر صاحب؟ سر صاحب کی اپنی پوری گفتگو سنی کہ ایم کیو ایم پاکستان ظاہر سی بات ہے پچھلی حکومت کو لے کے جو ہے جس طرح آپ لوگ بھی سڑکوں پہ نکلے، آپ لوگوں نے مہنگائی کو لے کے جو ہے پروٹیسٹ کیا، لیکن اب جو حکومت آئی ہے اس کے بھی آپ لوگ اتحادی ہیں اور اس میں آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی اس طرح سے بیان نظر نہیں آ رہا جبکہ اس سے ڈبل مہنگائی بڑھ چکی ہے. جی دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان تو ہمیشہ ہر چیز کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اور خاص طور پر مہنگائی کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان ہے ہی غریبوں کی جماعت اور غریبوں میں سے ہی نمائندے اس کا مینیفیسٹو یہی ہے کہ غریبوں کے نمائندے اسمبلی میں پہنچائے جائیں. اور ہمارا تو اتنا ہی آواز ہے کہ جیسے نقار خانے میں طوطی کی آواز. اور ہمارا جو مطلب آپ جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا یا حکومت میں آئے تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے جب یہ حکومت بن رہی تھی تو شہباز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی معاشی طور پہ. اور ہم کسی حکومت میں شامل ہونے یا وزارتوں کے لیے جو ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہوئے. ہم پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے جو انسٹیبلٹی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے. اور ہمارے جو ہمارے سربراہ ہیں انہوں نے بجٹ بننے سے پہلے ہی جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ پیٹرول کے ایسا میکینزم بنایا جائے کہ بڑی گاڑیوں والوں کے لیے جو ہے وہ چاہے آپ جو بھی ریٹ رکھیں لیکن غریبوں کے لیے جو ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے، رکشے والوں کے لیے، چھوٹی گاڑی والوں کے لیے کم ریٹ رکھے جائیں. جس کی بنا پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک یہ طریقہ نکالا ان کی کیبنٹ نے کہ 2,000 روپے جو 40,000 سے کم انکم والے لوگ ہیں ان کے لیے 2,000 روپے مہینے کا ایک ریلیف رکھا. گو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو یہ ہماری آواز تھی. پھر ہمارے فیصل سدواری صاحب جو خود وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ پورا جو پیٹرول ہے وفاقی کیبنٹ کا اور یہ اس کو وڈرا کر لیا جائے، جس کی بنیاد پہ پورے پاکستان نے جو ہے 40% کٹوتی کی تمام صوبائی حکومتوں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنے اس میں بجٹ میں. تو کون کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم غریبوں کی جماعت نہیں ہے، غریبوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ ظاہر ہے جو ملک ڈوب رہا ہے، جو کشتی میں پانی بھرا ہوا ہے اور سوراخ کر دیا گیا ہے، ان کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان ہر حکومت کے سوراخوں میں جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ کشتی ڈوب نہ جائے پاکستان کی. تو پاکستان کے تو ایم کیو ایم تو یہ کردار ادا کر رہی ہے. ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگا دینا، کہیں بیٹھ کے اسے تقریریں کر لینا، اس کی عملی جدوجہد کو نہ دیکھنا، یہ زیادتی ہے ان لوگوں کی جو صرف لفاظی کرتے ہیں. ان کی شہر میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. وہ جب دل چاہے بیٹھ کے جہاں ایک تقریر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. حق تو یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ادا کر رہی ہے کہ اس کے اوپر 40 سال سے مسلسل آپریشن مسلط ہے، اس کے آفیسز بند کر دیے گئے ہیں، اس کے لوگوں کو ہم اس کو ابھی تک سیاسی مکمل آزادی حاصل نہیں ہے، اس کو فائنینشیل جو ہے اپنے فنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود حالات میں ایم کیو ایم زندہ ہے اور جو قربانیاں دے رہی ہے اس کے باوجود جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑی ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ بڑی بددیانتی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں وضاحت کرنی چاہیے. تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور لیکن ہمیشہ صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے. عملی جدوجہد کو دیکھنا چاہیے. ان کی قربانیوں کا، ہماری قربانیوں، ہماری تکلیفوں کا کسی نے ذکر کیا؟ ہماری جب مسنگ پرسن ہے 100، اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی؟ 200 تھے، آج 100 اللہ نے ریکور کرا دیے ہیں. 100 ابھی بھی ہیں. 2800 بچے ہمارے جیلوں میں تھے. کسی نے آواز اٹھائی ہمارے لیے؟ آپ دیکھیں جتنے مقدمات بنائے گئے ایم کیو ایم کے اوپر، جھوٹے مقدمات بنائے گئے. ہر مقدمہ عدالت سے بری ہو رہا ہے. جھوٹی جی آئی ٹیز بنا کے، الزامات لگا کے
گھروں پہ چھاپے مار کے ماؤں بہنوں کو ذلیل کر کے جس طرح ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ ہوا؟ لوگوں کے تو گھروں سے تو بڑے بڑے لوگ برآمد ہوئے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے خالد صاحب، لیکن آج جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جو عوام جس طرح سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے، عوام جو ہے اب مطلب مائیں اپنے اولادوں کو زہر کھلا کے خود بھی خودکشیاں کر رہی ہیں، یہ مقام آ چکا ہے کہ مطلب ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اب، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم اس کے دیکھیں ایک چھوٹا شعر ہے لیکن بڑا اس کا وہ ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ بالکل حل نہیں ہے قرض لے کے ملک چلایا جائے، قرض لے کے قرضے اتارے جائیں، یہ بالکل حل نہیں ہے۔ ہمیں پوری پاکستان کی اشرافیہ کو، مقتدرہ کو، مقننہ کو، صحافیوں کو، سب کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو پوائنٹ اسکورنگ ہے نا، آج ہمارا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہر حکومت، ہر سیاسی پارٹی، ایون کہ صحافی، یہ سب پوائنٹ اسکورنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ چینل معاف کیجیے گا میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ ریٹنگ کا مسئلہ آ گیا ہے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کا معیشت کہاں کھڑی ہے، اس پہ کسی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ صحافی کا تو کوئی کردار نہیں ہے، صحافی تو عوام کی آواز بن کے آتے ہیں، وہ نشاندہی چوتھا کرتا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، عوام کی آواز جو ہے الگ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں، دیکھیں میں یہ صحافت چوتھا ستون ہے بڑا، اور اب تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کردار ہی ہو یہ میڈیا کا اس وقت۔ جو میڈیا پہ آ گیا وہ سچ ہے، میڈیا، سوشل میڈیا جو اس پہ آ گیا وہ سچ ہے۔ دکھاتا ہی نہیں ہے میڈیا، تو جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہی دکھا رہا ہوتا ہے نا، جو چیز کیمرے کی آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے ہم تو اسی پہ دیکھیں سب گفتگو کو کر رہے پتا ہے، ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھی ہیں، آپ سچ بولتی ہیں، آپ اچھا پرفارم کرتی ہیں، ہمیں پتا ہے، آپ بالکل کلیئر سوال کرتی ہیں، آپ اپنا وہ اس میں وہ ڈالنے کی اپنی زبان اس میں ڈالنے کی، اپنا اس میں الفاظ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتی، یہ بڑا اچھی بات ہے۔ صحافی کا یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ چاہے کتنے مشکل سوال کرے، کتنے چپتے سوال کرے، ریالٹی ہونی چاہیے اس میں، جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، بائسنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنا اپنا دیکھیں، یہ ایسا وقت آ گیا ہے، ایسا پیارا ملک کہ دنیا میں آدھی دنیا گھوما ہوں، میں نے ہر یورپ بھی دیکھا ہے، افریقہ بھی دیکھا ہے، ایشیا بھی دیکھا ہے اور بہت ساری علاقے، لیکن اتنا پیارا ملک میں نے نہیں دیکھا، اور ایسے جفاکش عوام میں نے نہیں دیکھے کہ یہی عوام جب دنیا میں کہیں اور جاتے ہیں محنت کرتے ہیں تو وہ ملک اس ملک کو چار چاند لگا دیتے ہیں، جس نے سعودی عرب کے ریگزاروں کو اور اپنا یو اے ای کے ریگستانوں کو سبزہ زار میں بدل دیا۔ یہی ہے ہمارے لوگ جنہوں نے جا کے پوری دنیا میں اپنے لوہا بنوایا ہے، اور یہی ملک ہے جس کے وزیر خزانہ جب 5 سالہ پروگرام بنایا کرتے وہ دوسرے ملک ان سے مانگتے تھے، جو کوریا آج کھڑا ہے یہ اسی 5 سالہ۔ تو کیا بات ہے کہ ہمارے کن لوگ سے بدنیتی کی نظر ہو گئی ہے ملک۔ تو اس میں بدنیتی کس کی ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی بدنیتی کی بات کی، اس میں عوام کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں نا، ایسی ظاہر سی بات ہے۔ ہم تو عوام جو ہے اپنے حکمرانوں کے اوپر جو ہے آسرا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اب ہمیں اس کا ریٹرن بہت اچھا دیں گے، ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے عوام جو اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اور جب حکمران آتے ہیں اس کے بعد جو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر عوام کیا کہ اس میں عوام کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کریں گے۔ سیف صاحب سے میں جواب لوں گی، جو ابھی خالد صاحب کی گفتگو تھی اس میں سیف صاحب کا کیا کہنا، چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ بدنیتی اس میں کس کی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بدنیتی عوام کی ہے یا پھر حکمرانوں کی ہے؟ دیکھیں عوام تو بیچارے معصوم ہیں، وہ تو ہر سیاسی جماعت کے جال میں آتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں کھلی بات کر رہا ہوں، سب آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جیسے اختیار میں آتے ہیں ان کی زبان، آپ یہ دیکھیں ہر حکمران آنے سے پہلے جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ حکومت میں آتا ہے اپوزیشن اس کے مطابق وہی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، اس سائیکل کو روکنا پڑے گا، الزام در الزام کو سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، اپنے ملک کو مقدم رکھنا پڑے گا، جس عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، جس عوام کا نام لے کے آتے ہیں، ان کو اس عوام میں سے نمائندے لانے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور کی نمائندگی جو ہے وہ صنعتکار کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان کی نمائندگی جو جاگیردار کر رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں سب آئیں، جاگیرداروں کے نمائندے بھی ہونے چاہیے، صنعتکاروں کے نمائندے بھی ہونے چاہیے، تاکہ جتنے ان کی اسٹیک ہے، اسی طرح غریب جتنے ہیں ان کی، کسان جتنے ہیں ان کی، اسی طرح یہی ایم کیو ایم نے کر کے دکھایا ہے۔ ایم کیو ایم کی تقریباً ساری قیادت 98% کا عوام ہے تو 98% قیادت غریبوں میں سے آئی ہے، عام لوگوں میں سے آئی ہے، ہر طبقے سے ہم لے کے آئے ہیں، امیروں سے بھی لائے ہیں، یہ نہیں کہ ہم امیروں سے نہیں لائے، کیونکہ
امیروں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، وکلا کی ہمارے پاس بڑی نمائندگی، اچھے بڑے ٹاپ کے وکیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، سب کی نمائندگی ہونا چاہیے، لیکن اتنی کہ جتنا جس کا جسہ ہے، جتنا اس کا تعداد ہے، اس کے حساب سے ہونے پھر ملک میں تبدیلی آئے گی۔ جس نے کبھی بس میں سفر نہیں کیا اور رکشے میں، جو آج ہماری مائیں بہنیں چنچی میں بیٹھ کے سفر کری ہوتی ہے، شام میں شرم آتی ہے جب ہمارے کہیں سے گزرتے ہیں کہ وہ غیر مردوں کے برابر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے گھٹنے ایک دوسرے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اس ملک کے پیسے سے پورا پاکستان اس شہر کے پیسے سے پورا پاکستان چل رہا ہے، آپ اس کو ٹرانسپورٹ سسٹم جو تھا اس تباہ کر دیا، اس کو وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے MQM ایک سیاسی جماعت ہے نا، تو اس کو جواب دینا پڑے گا عوام کو کہ آخر وہ اتنے عرصے سے مختلف حکومتوں کے اندر رہی ہے، اور مستقل ان کی یہ دعوے ہیں کہ ہر حکومت ہم بناتے ہیں، ہم بگاڑتے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کی جو حکومت انہوں نے گرانے میں رول ادا کیا ہے، اس کو یہ بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے حکومت ہم نے گرائی اور ہم نے یہ والی حکومت بنوائی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کا بڑا اہم رول ہے، اچھی بات ہے، اور آپ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہر وزیر اعظم ہمارے دروازے پہ حاضری دیتا ہے اور ہر حکومت ہم بنواتے ہیں، تو ان کو ان باتوں کا جواب تو دینا پڑے گا کہ جن وجہ سے MQM بنی تھی، جو MQM نے نعرے لگائے تھے، اس کا کیا ہوا؟ عوام کو جو اتنی بڑی قربانیاں اس کراچی میں دینی پڑی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو ہے خون بہا تھا لوگوں کا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کی تھی، آپ اتنی حکومتوں میں رہے، کوٹا سسٹم آج ہی موجود ہے۔ مردم شماری کراچی کی آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے آدھی ہو گئی، کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے 1.5 کروڑ دکھا دی گئی، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ کیبنٹ کے اندر بیٹھے رہے۔ آپ نے ایسٹ پاکستان سے ان کو جو بیچارے مہاجرین ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو لانے کا وعدہ کیا تھا، وہی کا وہی حال ہے۔ آپ نے میرٹ کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہے میرٹ سندھ کے اندر؟ مجھے بتائیے، آپ اتنی حکومتوں میں شامل رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب پھر آپ دوبارہ شامل ہو گئے، کہاں ہے میرٹ؟ سندھ کے اندر میرٹ کا جس قدر قتل ہے، کراچی کا جو نوجوان ہے، جو ہمیشہ پڑھا لکھا نوجوان ہوتا تھا، جو ہمیشہ اعلیٰ درجے کی نوکریاں حاصل کرتا تھا، اپنے بل بوتے کی بنیاد پر آگے بڑھتا تھا، آج وہ کیا ہے؟ فوڈ پانڈا اس کی قسمت پہ رہ گیا ہے۔ آج اس کی قسمت میں گٹکا کھانا اور قلفی کے ٹھیلے لگانا اس کی قسمت پہ رہ گیا ہے۔ کہاں ملتی ہے اس کو نوکری؟ آپ پورے دفتروں میں چلے جائیے، سندھ کے جتنے بھی سرکاری دفتر ہیں، کراچی کے دفتروں میں چلے جائیے، وہاں سب جگہ جو لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں میں کرپشن کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ہاں میں کرپشن کی بنیاد پر یہاں پر آیا ہوں۔ پورا ماحول یہ بن گیا ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں دیا کراچی کو۔ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ مسلسل باتیں کرتے ہیں، کراچی میں چنگچی کی بات ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ ہر حکومت میں شامل رہے۔ کراچی کا بلدیاتی، سندھ کا بلدیاتی ایکٹ حکومت سندھ نے ڈاکہ مارا اور سارے اختیارات چھین لیے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے 28 دن دھرنا دیا صوبائی اسمبلی کے سامنے، 28 دن، اور اس کے بعد ان سے معاہدہ کر کے اٹھے جس کے تحت یہ ساری امینڈمنٹس نہیں آنی ہیں اور جو پیش ہوئی ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر۔ تو دیکھیں ان کو تو جواب دینا پڑے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا، جو بھی لوگ حکومتوں کے اندر شامل رہے ہیں، جو بھی پارٹیاں، جب وہ نکل کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد مظلوم بن جاتے ہیں، لیکن جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کے پاس ساری مشینری موجود ہوتی ہے، جب ان کے پاس سارے اختیارات اور وسائل موجود ہوتے ہیں، اس وقت عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، عوام تباہ حال ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن لیڈروں کے دن جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر 62 اور 63 پر اگر آزما لیں تو صرف سراج الحق باقی رہ جائیں گی اسمبلی میں اور کوئی نہیں رہے گا۔ جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جس کو الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ سب سے صحیح جمہوری الیکشن انٹر پارٹی الیکشن ان کے اندر ہوتے ہیں، باقی کوئی جماعت الیکشن نہیں کراتی ہے اپنے یہاں۔ تو مطلب جماعت اسلامی سے موازنہ اور مقابلہ تو کوئی ان معاملات میں کر ہی نہیں سکتا نا، اور ان سب کو تو آزمایا ہے ہم نے، گھڑی گھڑی آزمایا ہے۔ MQM جو ہے اس کو 36 مرتبہ آزمایا ہے، ہر دفعہ حکومت لے لیتی ہے وہ، اور اس کے بعد باتیں بناتی ہے، عین وقت پر پتہ نہیں کس کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ 180 ڈگری پر ایک دم منہ اپنا گھماتے ہیں اور دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں، اس کی حکومت بنوانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ خدمت جو وہ انجام دے رہے ہیں مختلف حکومتیں بنوانے کی اور مختلف حکومتیں گروانے کی، ہم خدا کے لیے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیٹیں دیں، تو کراچی کے عوام نے جو کچھ آپ نے دیا، آپ نے کراچی کے عوام کو کیا دیا؟ کراچی تو جس بدحالی کا شکار ہے۔ آخری بات ایک اور میں آپ سے چھوٹی سی کر لوں، آپ یہ دیکھیے کراچی سے منتخب ہونے والی جو سیاسی پارٹیاں تھیں بڑی گزشتہ انتخابات میں، تینوں حکومتوں کے اندر PTI کو 14 سیٹیں دیں کراچی نے، اور وفاقی حکومت اس کے پاس تھی، پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے اندر، پوری سندھ حکومت اس کی، MQM وفاقی حکومت کے اندر، اور کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب تھے۔
بھئی سارے وسائل، ٹوٹل وسائل ان تین جماعتوں کے پاس تھے نا، ٹوٹل اختیارات ان کراچی کا حال کیا ہے؟ تو سر وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو وسائل تھے نہیں، بھئی ہمارے پھر پاس نہ اختیارات ہی نہیں تھے. ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، وفاقی حکومت کے پاس اختیارات اور وسائل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں 1100 ارب کا پیکیج آ گیا، کبھی کہہ رہے ہیں 1700 ارب کا پیکیج آ گیا، اور ایم کیو ایم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو رہی ہے کہ جی ہم بھئی کہاں ہے پیکیج؟ 4 سال میں نعمت اللہ خان نے کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. اس کے لیے 1100 ارب کے پیکیج کی ضرورت نہیں پڑی تھی اعلان کرنے کی، 1700 ارب کے پیکیج کی. صرف وہ 4 کہتے ہیں ہم نے 1100 ارب دیے تو ہیں، وہ انہوں نے وہ 3-4 جو نالے وہ صاف کیے تھے، گرین لائن منصوبہ اور اس طرح کی 3-4 چیزیں، بولے اس طرح سے ہمارے 1100 ارب اس طرح سے پورے ہوئے نا ان کے. بھائی وہ 1100 ارب ایسے پورے ہوئے ہیں کہ ایسا اللہ معاف کرے عوام کے ساتھ ایسا چمتکار کیا جاتا ہے کہ جو منصوبے آلریڈی چل رہے ہیں 15 سالوں سے، ان میں جو ٹوٹل رقم رکھنی ہے اس کو پیکیج کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور پتہ لگا کہ نیٹ کچھ بھی نہیں آیا، اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈالا. ایک ایسا عوام کو چمتکار دکھاتے ہیں، ایسا ڈرامہ دکھاتے ہیں، بیچارے عوام خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یہ مل رہا ہے اور وہ مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں مل رہا. چلیے جی 1100 ارب کا پیکیج آ گیا، انہوں نے اتنے کا دے دیا. کراچی کا حال اس وقت کیا ہے مجھے بتا دیجیے. آپ کے سامنے کراچی میں نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ سڑکیں ہیں، کوڑا نہیں اٹھ رہا. نالے جن کی آپ بات کر رہی ہیں، ان نالوں کا حال دیکھ لیجیے اس وقت جا کے. کچھ حصہ نالوں کا بن گیا ہے، باقی حصہ ویسے کا ویسے ہی ہے. جو حصہ بنا دیا اس کے اندر دوبارہ کچرا بھر گیا. کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہے. صرف پلاننگ ایک چیز کی ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے، اس میں حصہ کیسے بانٹا جائے، وہ کس طریقے سے ادھر سے ادھر جائے. صرف یہ ہے. اگر یہ پیسہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کی طرح کراچی کا لگتا تو صرف 4 ارب سے نعمت اللہ خان صاحب نے بجٹ کو 44 ارب پہ پہنچایا تھا. سینکڑوں ارب کا بجٹ نہیں تھا، صرف 44 ارب پہ پہنچایا تھا، اور پوری کراچی کے اندر ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ جو کراچی میں اس وقت برجز ہیں، اس بات سے مجھے یاد ہے وہ ابھی آپ نے 180 ڈگری آپ نے ابھی وہ کہا، تو مجھے اس بات سے یاد آیا کہ جو پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اگلی حکومت مجھے ملے تو میں جو ہے ملک پورا بدل دوں گا. جب سندھ ان کے پاس ہے تو سندھ میں اگر کچھ وہ کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. پھر تو آپ ملک کی بات کر رہے ہیں. 3 دفعہ تو ان کی وفاقی حکومت رہ چکی ہے، 3 دفعہ تو وہ وفاقی حکومت میں آئے ہیں. 35 سال سے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے. جو سندھ کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی ڈائن بھی 30-40 گھر چھوڑ کر جو حملہ کرتی ہے، تم نے تو اپنا لاڑکانہ نہیں بخشا. لاڑکانہ کے لیے تم نے 90 ارب روپے رکھے، اور لاڑکانہ کا حال جا کر دیکھیں. ہم نے بلایا تھا پیپلز پارٹی کے دیکھیں یہ میں آپ سے ندا ایک بات، یہ ایمرجنسی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے نہیں آیا، ورنہ میرا یہ سوال تھا ان سے معصومانہ کہ جب سندھ آپ کے پاس تھا ہم نے سندھ کی ترقی کے لیے کیا کیا. آپ پاکستان کی بات کریں کہ اگر یہ حکومت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم مطلب پاکستان کی جو ترقی اور پاکستان جب وہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جائیں گی نا، تو مطلب سندھ کو اگر آپ اس قابل بنانے کے پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جائیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ میں سخت الفاظ استعمال کروں، لیکن میں یہ حیران ہوتا ہوں جو خواجہ آصف نے کہا تھا نا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. بھائی آپ کے پاس نامہ اعمال جو ہے اس میں ہے کیا، جس کی بنیاد پر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مل جائے تو ہم یوں کر دیں گے. آپ کو 36 دفعہ حکومت ملی، آپ کو پورے ملک کے وسائل اور اختیارات ملے، سب کچھ تو مل گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب کے پھر حکومت ملے گی تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے. اور کس طرح یہ لوگ آگے الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ. میں تو یہ حیران ہوں، ساری کرپشن لوٹ مار کرنے کے بعد، تباہی پھیلا دینے کے بعد، سب ختم کر دینے کے بعد، کچھ بھی عوام کو نہ دینے کے بعد، عوام کے منہ کا لقمہ چھین لینے کے بعد، اس کے بعد پھر دھڑلے سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا قومی انتخابات ہوں، کس منہ سے یہ لوگ جاتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آئندہ کے سہانے خواب دکھاتے ہیں، لیکن جو نامہ اعمال ہے اس میں تو سب کچھ سامنے ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کل بھی ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو نمائندگی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عوام جو ہے اس بار پھر سے ہم سے جو ہے ناراض ہے کیونکہ مہنگائی کو لے کے. لیکن کیا کرے، ظاہری سی بات ہے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے تو کام کرنا ہے. اس چیز کو وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ عوام تھوڑی سی ڈس اپوائنٹڈ ہے ان سے. ملک کی ترقی جو ہے وہ تو ہوتی نظر آ رہی ہے. 74 سالوں میں جس سسٹم سے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، اس کا سود اور اس کے بعد اس کو واپسی کے لیے عوام پر ٹیکس، بس یہ ایک پورا شیطانی چکر ہے جس میں عوام کو پھنسا دیا ہے. اس طریقے سے دنیا کے کس ملک کی ترقی کی ہے مجھے آپ بتائیے. اور یہ جو آئی ایم ایف ہے، اس کا یہ آئی ایم ایف کا خالی پیسوں کا ایجنڈا نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے پورا اپنا ایجنڈا دیتی ہے، جس ملک کو قرضہ دیتی ہے وہ اس ملک کی ثقافت بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اس ملک کی معاشرت بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اس ملک میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. آئی ایم ایف کا خالی ایجنڈا تھوڑی ہے. سراج الحق صاحب وہاں کے منسٹر تھے فائنانس کے، کے پی کے، تو آئی ایم ایف کے لوگوں نے ان سے صاف کہا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف خالی پیسہ نہیں دیتی، آئی ایم ایف اپنا ایجنڈا بھی ساتھ لے کر آتی ہے
کہ آپ یہ جو بیہودہ تصویریں بل بورڈز پر لگی ہوئی ہیں آپ اس کو ہٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اگر آپ ہٹوائیں گے تو آپ کو پیسہ بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو آئی ایم ایف کا اپنا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے سے نہ کسی ملک نے ترقی حاصل کی ہے، نہ کوئی ملک ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان میں 74 سالوں سے ہم اس کو آزما رہے ہیں، اس دوائی کو، یہ آئی ایم ایف کے نام سے جو دوائی ہے، ٹھیک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیف صاحب، ابھی جو ہے خالد سلطان صاحب نے بات کی کہ ظاہر سی بات ہے حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اوپر، تو فیصل سبزواری جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ پیٹرول میں جو ہے مطلب جو آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ اس میں کچھ کمی کریں، تو وہ 40% میرے خیال سے انہوں نے کٹوتی کی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا صرف اعلان کی حد تک؟ دیکھیے اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے اعلانات ہمیشہ ہوتے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ یہ جو جس طریقے سے ان کو پیٹرول کارڈ دیے جاتے ہیں، جو ان کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں، منسٹرز کے اوپر، ارکان پارلیمنٹ کے اوپر، ججز کے اوپر، جنرلز کے اوپر، سارے حکمرانوں کے اوپر سارا خزانہ جن کے پاس جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے پیچھے گاڑیوں کی لائنیں چلتی ہیں، ایک منسٹر جاتا ہے اس کے پیچھے 6 گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، سیکیورٹی جا رہی ہے اور فلانا جا رہا ہے اور رینجرز کی گاڑی جا رہی ہے اور پولیس کی گاڑی، بھئی کس بات کی آپ کٹوتی کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں تو ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں۔ خالی دیکھیں اس طرح کے اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت میں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ دوسرے اب اعلانات کا دور گزر گیا، اب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ اگر نتیجہ سامنے نہیں آتا تو آپ کے اعلانات کس کام کے ہیں؟ ہم ان اعلانات کو صبح روز بیٹھ کے پڑھا کریں، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ٹانگ لیں یا گھر میں فریم کرا کے لگا لیں آپ کے ان اعلانات کو، ان مبارک ارشادات کو۔ بھائی اب تو ہمیں نتیجہ چاہیے۔ اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی، اگر ترقی نہیں ہوتی شہر میں، اگر لوگوں کو دوائی نہیں ملتی اسپتالوں میں، اگر لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی اسکولوں کے اندر، اگر چنگچی سے ہمیں نجات نہیں ملتی، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، اگر ہمیں کیا کہتے ہیں گیس نہیں ملتی، بجلی نہیں ملتی، بتائیے کہ الیکٹرک کیسا مافیا اس شہر پر مسلط ہے کہ الیکٹرک، اور ساری حکومتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ صرف جماعت اسلامی ہے جو مستقل اس کو لگام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نیپرا کے اندر جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو اس کے اندر جو ہے باقاعدہ فریق بنی ہوئی ہے۔ جب نیپرا کی ہیئرنگ ہوتی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی کا نمائندہ جاتا ہے، وہ قیمتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ مختلف اس کی کٹوتیوں کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھرپور طریقے پہ مزاحمت دیتی ہے اس کو۔ اگر ہم نے یہ مزاحمت نہ دی ہوتی تو یہ نیپرا والے اور کے الیکٹرک والے یہ تو پتہ نہیں کس حال کو اور پہنچا دیتے۔ جو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مطلب آن دی ریکارڈ کے بات کہہ رہی ہوں، میرے پروگرام میں ہی یہ بات کی گئی تھی کہ جب جو ہے کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی جب پروٹیسٹ کرتی ہے، جب ان کے زیادہ بز آ جاتا ہے، جب ان کے زیادہ بز آ جاتا ہے۔ بل جماعت اسلامی کیا ہے، جماعت اسلامی والے تو بیچارے کوئی 120 گھر میں رہ رہا ہے، کوئی 200 گز کے گھر میں رہتا ہے، کوئی فلیٹ میں رہتا ہے۔ جماعت اسلامی تو اس طرح کے لوگوں کی پارٹی ہے، ہمارے بل زیادہ یہ کمانا تو مسئلہ ہے نہیں۔ ہم تو کے الیکٹرک کی جو اوور آل دھاندلی ہے، جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بات اور بتاؤں، یہ بڑی اہم بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کے الیکٹرک کے جو کرتا دھرتا آپ راج کمپنی اور یہ اس کے مالکان ہیں، کس سے ان لوگوں کے تعلقات ہیں آپ بتا دیئے کھل کر۔ جماعت اسلامی کا شو لگ رہا ہے۔ نہیں میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں، ابھی ساری چیزیں آپ نوٹ کریں نا، میں آپ سے سارے سوال کروں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کھل کر انہی پارٹیوں کے رہنماؤں نے کہا کہ ہاں جی کے الیکٹرک والے جو ہیں یا ان کی جو مدر کمپنی ہے براج کمپنی، وہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو برائب کرتی ہے، وہ الیکشن فنڈ کے نام پہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے عارف نقوی جو دنیا زمانہ کا بدرام ترین آدمی ہے، جو ابراج کمپنی کا، وہ جس کے خلاف دبئی کے اندر جرمانہ ہوا، دنیا کا سب سے بڑا جرمانہ، جس کے خلاف لندن کی عدالت نے وارنٹس ایشو کیے ہیں، وہ پاکستان میں مشیر بنا ہوا تھا پچھلی حکومت کا، وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھتا تھا آ کر۔ آپ دیکھیے اس کو توانائی کا مشیر بنا لیا تھا انہوں نے۔ یہ کون سا نظام ہے اور کون سا سسٹم ہے جو دنیا زمانے کے کرمنلز ہیں ان کو آپ اٹھا کر اپنی کیبنٹ میں بٹھا لے؟ تو جس آدمی کو آپ اس حد تک آپ لیوریج دیں گے اور ساتھ بٹھائیں گے، اس کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ کے الیکٹرک کی جو یہ منمانیاں ہیں، یہ جو بدماشیاں ہیں، آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی نے کیس کیا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے جی ہم 12 بجے کھول دیتے ہیں عوام کے حقوق کے لیے۔ بھائی کے الیکٹرک کا مقدمہ سننے کے لیے آپ کے پاس 10 سال سے کیس پڑا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں سنتے؟ نہیں سن رہے، 10 سال سے کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ جی خالد صاحب، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد میں سارے جو سوال ہیں ان کے جواب میں آپ سے لوں گی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ بریک سے پہلے گفتگو چل رہی ہے ظاہر ملک کے سیاسی اور جو احتجاج مہنگائی سے لے کے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو خالد صاحب بولے لگ رہا ہے کہ آج پروگرام جماعت اسلامی کا تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ خالد صاحب، آپ کے پاس بھرپور موقع ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اب آپ اپنا جو موقف ہے بیان کیجیے۔ دیکھیں ریالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں 88 سے جتنی بھی حکومتوں میں ہم آئے ہیں
اور ہر حکومت سے ہم معاہدے کر کے آئے ہیں، اور جتنے بھی معاہدے کیے ہیں سب سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، حیدرآباد کے عوام کے لیے، سکھر کے عوام کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، سینسس کے لیے، کوٹا سسٹم کے لیے، اور جو یہاں کے نوجوانوں کا تعلیمی حق مانا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی ایک معاہدہ بھی اگر کوئی بتا دے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ایم کیو ایم کو اتنے پیسے دیے جائیں، یا ایم کیو ایم کی کسی لیڈر کے قرضے معاف کیے جائیں، یا کسی کو انارو دیا جائے، ٹھیک ایک بھی ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ جتنی حکومت، لوگ کہتے ہیں حکومت چھوڑ کے، جب حکومت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اور جب ہم حکومت چھوڑ دیتے تو کہتے ہیں آپ نے حکومت کیوں چھوڑ دی۔ بھائی ظاہر ہے جب ایک حکومت کو انف ٹائم دیا اور اس نے ان پہ عمل نہیں کیا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا، پورا ریکارڈ پہ موجود ہے، چاہے بینظیر صاحبہ کی پہلی حکومت سے لے کے عمران خان کی جو اب لاسٹ حکومت گئی ہے، مسلسل ہم نے جو معاہدے ہوں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، آواز اٹھائی ہے، ان سے میٹنگز کی ہیں، میڈیا میں بھی آ کے بات کی ہے، ایون کورٹس میں گئے ہیں، اسمبلی میں بات کی ہے، سب چیزیں ریکارڈ پہ، لوگ یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیکن خالد صاحب کسی ایک چیز کے بھی عمل درآمد یہی تو کہہ رہا ہوں، پھر بنتا ہے نا حکومت چھوڑنا، پھر بنتا ہے نا حکومت چھوڑنا، تو حکومت تو چھوڑیں گے اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی وقت نہیں حکومتوں کی، کہ جتنی حکومتیں ہم نے چھوڑی ہیں کسی نے بھی نہیں چھوڑی، اور جو حکومت چھوڑی ہم نے وہ پھر گر گئی۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ ہماری سیٹیں 25 ہوں یا 7 ہوں، اللہ پاک نے بیلنس آف پاور، کیونکہ ہماری قربانی ہے، ہماری تکلیف ہے، ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لوگ روڈوں پہ آنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہم نے 22 دن دیا، 29 دن دھرنا دیا، فرینڈلی دھرنا تھا، اسمبلی کے دروازے میں بیٹھے ہوئے وہاں بھینس باندھ کے دودھ نکال کے پی رہے تھے۔ آپ نے رات معاہدہ کیا خاموشی سے؟ وہ کہاں ہے معاہدہ؟ اس سے کیا فروٹ حاصل کیا؟ ایم کیو ایم لکھ لی 4 گھنٹوں کے لیے، مار پڑی، لیکن کیا ہوا؟ پورا پاکستان میں آواز پہنچ گئی، ساتھی شہید ہوا، خواتین ہماری زخمی ہوئی۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جس طرح ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ کس بات کے اوپر؟ صرف دھرنا دیا تھا، جا کے سی ایم ہاؤس سے بیٹھے ہی تھے، ابھی نہ کوئی پتھر مارا تھا، نہ کوئی ڈنڈا تھا کسی کے ہاتھ میں، ایون ہمارے تو جھنڈوں میں بھی پتلی پتلی ڈنڈیاں تھیں کہ ایسا ڈنڈا بھی نہیں تھا کہ جس سے کسی کو مارا جا سکتا۔ ان ماؤں بہنوں کے اوپر حملے کیے پولیس نے، سندھ حکومت نے حملہ کرایا، اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہم پہ الزام لگا رہی ہیں، کسی ایک نے آواز اٹھائی؟ کیا یہ مسلمان مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ کیا یہ کراچی کے مہاجر مائیں بہنیں جن کے بابا اجداد نے ملک بنایا تھا، قربانیاں دے کے 10 لاکھ جانیں قربان کر کے آ کے، وہ اپنے حق کے لیے اپنے بچوں کو ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کے چار دیواری کا تحفظ کیا جائے، ان کے جو بچے مسنگ ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کو 8-10 سال سے غائب ہیں ان کے بچے، اس لیے جا کے وہ وہاں بیٹھے تھے اور اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے وہاں گئے تھے ہمارے لوگ۔ ان پہ جس طرح ان کے لاٹھی چارج کیا گیا اور جس طرح ظلم و ستم کیا گیا۔ تو سر میرا بھی یہاں پہ سوال بنتا ہے نا، میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ جب آپ کو آدھا گھنٹہ وہاں پہ برداشت نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے آپ کی جو ڈیمانڈ سے کراچی کے حوالے سے وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی، یا پھر یہ اس بار بھی آپ کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں؟ مطلب میں بہت خراب بولتی ہوں، لوگوں کو بہت برا لگتا ہے میرا کہنا۔ دیکھیے لالی پاپ کا لفظ بڑا غلط لفظ ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے، کیا کریں؟ چار طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پانی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، میڈیا پہ بات کریں، وہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ۔ دوسرا جہاں اسمبلی میں ہم ہوتے ہیں ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ موشنز پیش کرتے ہیں، وہاں پہ پھر حکومتوں سے بات کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کورٹس میں جانے کا، ہر کورٹ میں ہم موجود ہیں، ہر معاملے پہ جتنے ایشوز ہیں، جتنے ہم نے ایشو اٹھائے آج تک، سب پہ ہم کورٹ پہ اس وقت موجود ہیں۔ کوئی بھی ایک ایشو ایسا نہیں ہے جس سے سینسس کا تھا، سینسس سے عمران خان کی حکومت جو گزری ہے اس میں ہم نے کیبنٹ میں باقاعدہ سینسس منظور کرایا اور یہ طے کرایا کہ اگلا الیکشن سے پہلے سینسس ہوگی، ہم نے کرایا نا۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے کامیاب حاصل کیا؟ کوٹا سسٹم کے اوپر یہ جب ہم نے معاہدہ کیا ہے جو عمل نہیں ہو رہا تھا، ہم کورٹ میں بھی ہیں اس وقت، اور کورٹ نے فیصلہ رکا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی جو معاہدہ کیا ہے پورے اس وقت، یہ معاہدہ خالی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہوا، یہ دیکھیں پورے پاکستان کی سیاسی جماعت جو اتحاد تھا پی ڈی ایم اس سے ہوا ہے، جس میں صوبہ سرحد کی نمائندگی بھی ہے، جو اپنا کے پی کے کی بلوچستان کی نمائندگی بھی ہے، اس میں پنجاب کی نمائندگی اس میں وزیر اعظم ہے، اور سندھ کی نمائندگی ہے۔ دیکھیں جو حکومتیں انہی سے بات کی جاتی ہیں نا، پاکستان میں جو حکومتیں ہوں گی جن سے معاملہ طے کرنے ہوں گے، جن کے پاس اختیار ہو، انہی سے بات ہوگا۔ کہ پیپلز پارٹی حال میں روز صبح شام مار رہے ہیں اور اختیار ان کے پاس ہے، بات تو کرنی پڑے گی نا۔
بھائی جنگ سے پہلے بھی اگر جنگ کیوں ہوتی ہے؟ بات چیت کی ناکامی کے اوپر. اور جنگ کب ختم ہوتی ہے؟ جب بات چیت کی کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہی راستہ ہے. کیا کوئی اور راستہ بتاتے ہیں؟ کیا ہم دہشت گرد بن جائیں؟ کیا ہم جو ہے پہاڑوں پہ چلے جائیں؟ کیا ہم جنگلوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم اسلحہ اٹھا لیں؟ یہی راستے ہیں نا چار. روڈوں پہ آئے تھے, روڈوں پہ دیکھ لیا آپ نے, اور پھر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جو اللہ رسول کے نام لیتے صبح شام, جو کہتے ہیں کہ کسی مظلوم کی آواز اٹھے گی تو ہم محمد بن قاسم بن جائیں گے. تو جب یہ ہماری مائیں بہنوں کو روڈ پہ مارا جا رہا تھا, ان کی ہاتھوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی تھیں, ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا تھا, ان کو آنسو گیس ڈائریکٹ ان پہ شیلنگ کی جا رہی تھی, کہاں تھی وہ آوازیں؟ کہاں تھا وہاں اسلام؟ کہاں تھی وہ کراچی کی محبت؟ کہاں تھی وہ کراچی کے عوام سے محبت؟ آئیں گے اپنے لیڈر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کوئی لیڈر چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا. ہمارے لیڈر موجود تھے. پھر جا کے پریس کلب پہ, جب وہاں نہیں ہوتا کہ پریس کلب پہ پہنچے, پھر ساری رات ہاسپٹلوں میں پوری موجود ہے. پریس کلب پہ جا کے پریس کانفرنس کی. کون کہہ رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھاگ گئی تھی؟ پوری لیڈرشپ, پارٹی کا سربراہ موجود تھا نا وہاں پہ, پارٹی کی پوری لیڈرشپ موجود تھی, ہمارا سینئر ڈپٹی کنوینر سب موجود تھے. کوئی ایک آدمی تو بتائیے بھاگ گیا ہو. وہ انہوں نے بھی اسی طرح شیلنگ برداشت کی. ظاہر ہے ڈائریکٹ حملہ ہو رہا تھا کہ ہم مسلح نہ ہم لڑنا چاہتے تھے, نہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ, فوج کے ساتھ, اپنے ریجنس کا لڑنا چاہتے ہیں, نہ ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. پھر بات ہوتی ہے کہ ہر وزیر اعظم ہمارے دروازے پہ آتا ہے. کو حکومت بنانی تو ہمارے پاس آتا ہے نا. ہم کس کے پاس گئے حکومت میں شامل کریں؟ میں آج آپ کو ریکارڈ پہ بات بتا رہا ہوں. ہم نے وزیر شہباز شریف صاحب سے کہا کہ 2 وزارتیں اگر ہمیں دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں نہ دیں ابھی. ٹھیک ہے, یہ میں ریکارڈ میں بات بتا رہا ہوں. جب مناسب وقت آئے گا آپ سمجھیں گے, یہ ایسی صورتحال ہوگی کہ آپ نے چیزوں کو قابو کر لیا ہے اور ہمیں اپنے پاس رکھیں. تو سر میرے خیال سے جو میں نے سنا, جو ہمارے ذرائع سے میں پتہ چلا ہے, آپ وہ وزارتیں چھوڑ کے آپ میئرشپ اور باقی نہیں کوئی بات نہیں. نو, اگر ایک بات بھی اس معاہدے میں ہم نے رکھوائی ہو, آپ ہم نے تو ابھی عوام میں بانٹا ہے پورا معاہدہ, جو فیڈرل گورنمنٹ شہباز شریف کے ساتھ ہوا اور فیڈرل گورنمنٹ سے, اور جو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوا زرداری صاحب سے, بلاول زرداری صاحب کے سائن ہیں یہاں وزیر اعلیٰ صاحب. اس میں دیکھ لیں کہ اگر ایک بھی چیز ہو ایسی, نام نے اس وقت گورنرشپ, ہمیں ابھی بھی ناصر شاہ صاحب نے ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا, ہم ان کو کہتے ہیں منسٹر, ہمیں کہہ رہے ہیں کراچی کا وہ لے لیں آپ ایڈمنسٹریٹر, ہم نہیں لے رہے. وہ کہ انہوں نے ہمیں آفر کی تھی. ہم نے کہا اگر یہ آپ 2 قانون دیکھیں, ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ 140 کے تحت بلدیاتی اختیارات صرف کراچی کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم پورے پاکستان کے لیے. سپریم کورٹ تو فیصلہ کر چکی ہے, کرنا تو پڑے گا الٹیمیٹلی. اگر جو ہمارا معاہدہ ہو اس کے تحت بیٹھ کے باہمی بات چیت سے, آپس میں باہمی احترام کے ساتھ, جو ایک منوجہ طریقہ ہے جمہوریت کا, اس کے تحت ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. پورا پاکستان میں ستائش ہوگی, ہمارے عوام کو ریلیف ملے گا. اچھا دیکھیں, عوام کو ریلیف ملتا ہے بلدیات سے, اس کے جو روزمرہ کے مسائل, پانی ہے, سیوریج ہے, روڈ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, یہ سب ریلیٹڈ ٹو بلدیات ہیں. اگر آپ ان کو اختیار نہیں دیں گے, اب تو سپریم کورٹ لکھ دیا ڈیوالو. دیکھیں 18ویں ترمیم میں آپ کو بتا, اصل میں ہمارے یہ 140A جو ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اور MKM پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے میں بھی رکھوایا ہے, اور ہماری ان سے مسلسل بات چیت ہو رہی ہے, یہ حصہ ہے 18ویں ترمیم کا, یہ اس کے ساتھ پاس. اس میں یہ لکھا ہے کہ ڈیوالو کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ ڈیوالو کرے گی پروونشل کو, اور پروونشل نچلی سطح تک لے کے جائے گی. تو اگر وہ اختیارات عام عوامی کو جب تک فائدہ نہیں پہنچے گا, جب تک بلدیات کو اختیار نہیں ملے گا, اس کے لیے ہم پھر حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے. جس طرح حلقہ بندیاں کہی گئی ہیں سندھ میں, اختیار نہیں تھا سندھ گورنمنٹ کا, لیکن اس نے ٹاؤن بنا دیے. یہ اختیار تھا الیکشن کمیشن پاکستان کا. ہم اس کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہم اس کے خلاف ان سے بعد بھی وہ ہم سے کافی حد تک اس پہ متفق بھی ہوئے ہیں کہ ہاں اس میں غلطی. انہوں نے شاید ہائی کورٹ میں الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے درخواست بھی لگائی ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے سندھ کے, کہ بھائی کیونکہ یہ 2 چیزیں قانون سازی ہو رہی ہے, نمبر 2 حلقہ بندیوں میں کچھ مسائل ہیں, اس کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے یہ MKM کی جدوجہد تو ہے. MKM کی آواز تو یہ ہماری ماں بہنوں روڈوں پہ لاٹیاں کھائی تھی, اور ہمارے ساتھی ہر بات پہ گرفتار ہو جاتے ہیں, ان پہ مار پیٹ ہوتی ہے. اب یہ جو الیکشن ہوا لانڈی کا, آپ نے دیکھا کس طرح ہمیں ہرانے کے لیے دیگر پارٹیاں وہاں پہ متحد ہو گئی. متحد کس طرح ہوئی, لڑ تو الگ الگ الیکشن لڑی, لیکن جھگڑا سب نے مل کے کرایا, تاکہ کیونکہ ورکنگ ڈے تھا, لوگ صبح کام پہ جاتے, دوپہر کے بعد کام سے آ کے ووٹ ڈالتے. تو جب لوگوں کے آنے کا وقت تھا اپنے کاموں سے واپس آ کے
वोट डालने का, जिसमें ज़ाहिर है MQM बड़ी तादाद में जीतती वोट से, उस पर झगड़े करा दिए गए, वहाँ पे पूरे हल्के को मुतासिर कर दिया गया। कहने का मकसद ये जो सारा मामला हुआ था ये प्री प्लान हुआ था, प्री प्लान हुआ, ये MQM को किसी तरह से किसी तरह शिकस्त करा दे MQM को। लेकर अल्लाह का हुआ कि चाहे कम वोट से जीती, क्योंकि वोटर आने का, देखिए वर्किंग डे, गरीब आदमी जिस पर आपकी महंगाई है, वो सारी जमात सुबह 8 बजे जाते, 3 बजे 4 बजे वो लोग। ये है कि ये जो RTS सिस्टम हैंग हुआ था, ये जो है मैं आपको बताइए किस जमात की वजह से हुआ था, ये सारी चीजें देखिए हम तो देखिए हमारी पूरी मुहिम देख लें, कोई एक झगड़ा, कोई एक ऐसा बयान, हमारा तो कैंडिडेट देखें जिस वक्त ये सब कुछ रिजल्ट ऐसा आ रहा था कि शायद हम हार जाएंगे, हमारा कैंडिडेट कह रहा था कि हम कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा पेशेंस था, और ये हमारी जमहूरियत है जिसको हमारा है। मैंने एक जमात इस्लामी की जो बात की थी ना अभी, कि वो देखिए अभी इन्होंने 10-12 चीजें कराची की महरूमियों की गिनवाई। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही महरूमिया हमारा एजेंडा है, सही, वही महरूमिया हमारा बेनिफिशो पहले दिन से है। सही, हर हुकूमत ने हमें धोखा दिया है। जो कहते हैं ना हुकूमत क्यों गिराई, इसलिए कि जो मुआहिदा किया उस पर अमल नहीं किया। ये रिकॉर्ड पे बात है, जो अमल नहीं करेगा हम उसके साथ यही करेंगे। ठीक है जी। और ये अल्लाह ये हमें तो मौका देता है, ये अल्लाह की कुदरत है कि हमें ऐसा, हमारे पास ऐसा लिवरेज, ऐसा हमें उसमें ला के रखता है कि अब जब जहां हमारा वजन होता है वो हुकूमत बनती है, जहां से हम निकल जाते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम है, आप मुझे आधे सेकंड में रिप्लाई। जी हाँ, बस मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि हमने तो जो पूरा एक सियासी तमाशा चल रहा है ना, हुकूमतें गिराने, जोड़ने, तोड़ने का, और कोई निकल रहा है और कोई जा रहा है, हमने तो इससे अब तकरीबन लाताल्लुकी इख्तियार की हुई है। और हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कराची की हद तक जो है कि कराची के लोगों के मसाइल हल किए जाएं, और उसके लिए हम भरपूर जद्दोजहद करें। कराची में हक दो कराची के नाम से हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी जिन चीज़ों के लिए जद्दोजहद कर रही है, बुनियादी चीज़ें हैं। मरदमशुमारी यहाँ की ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मरदमशुमारी की बुनियाद पर लोगों को मसाइल मिलते हैं, असम्बली की सीटें हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से दीगर मामला हैं, ये कोटा सिस्टम है, मुलाजमतें हैं, कराची की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। पानी का मसला है, नेमतुल्लाह साहब के दौर में जो K3 कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेमतुल्लाह साहब ने K4 शुरू किया, आज तक आप देखिए उसका क्या हाल है। तो ये सारे जो बुनियादी मसाइल हैं, इसके लिए जमात इस्लामी ने हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि ये जो सियासी तमाशे चल रहे हैं इस धोखे में ना आए, कभी एक कभी दूसरा। ये जो म्यूजिकल चेयर है, इससे आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, कोई फायदा नहीं पहुंचा। हम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो ये जमात इस्लामी की मुहिम है हक दो कराची के नाम से, इसको कामयाबी से हम किनार कराएं, इंशाअल्लाह लोग खुद उसके जो है नताइज देख लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक जुमला आखिरी बोलना चाह रहा हूँ कि अभी शेख भाई ने कहा कि हम लाताल्लुक होकर बैठ गए, जमात इस्लामी लाताल्लुक होकर बैठ गई है। मैं देखिए जमात इस्लामी तो पूरा जोर लगा रही है, हर हफ्ते 1 से 1.5 करोड़ रुपया। मैं आखिरी जुमला बोला, बैनर लगा रहे, नए नए बैनर लगा रहे हर हफ्ते, और सालों से लग रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जमात इस्लामी लाताल्लुक नहीं, उसको तो किसी तरह ख्वाहिश है, लेकिन कराची के लोग जमात इस्लामी से लाताल्लुक हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद सुल्तान साहब, आपका सैफ साहब, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपनी मेजबान अदा से इजाजत। मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।